नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपका मेज़बान प्रोग्राम बरकत रमज़ान के साथ मोहम्मद अहमद साजिद हाज़िर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाइएगा। आज हमारे साथ है प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब नूरी साहब, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं दारुल उलूम कादरिया नईमिया रजिस्टर्ड हवेली लखा के और खतीब हैं जामिया मस्जिद सईदिया हुजरा रोड के। मैं जनाब को खुशामदीद कहता हूँ। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद हसन साहब, जो कि हमारे इलाका के खूबसूरत सनाखान मुस्तफ़ा हैं और कारी कुरान हैं। तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम हाफिज़ अब्दुल सत्तार सियालवी साहब, जो कि आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं। मेरी बाएं जानब तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़याज़ हुसैन कादरी साहब, जो कि हमारे आज के खूबसूरत सनाखान मुस्तफ़ा में इनका भी नाम शामिल है। और तशरीफ़ फरमा है पाक पतन से ख़वातीन हमारी आज की ऑनरेबल गेस्ट हैं मोहतरमा परवीन बेगम साहबा, इनको भी कहते हैं। और तशरीफ़ रखते हैं जनाब नज़ीर अहमद साहब पाक पतन से तशरीफ़ लाए, मैं जनाब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो इंशाअल्लाह ताला आज हम 23वें रोज़े के इफ्तार की जानब बढ़ रहे हैं। आज 23वां रोज़ा जो है वो इफ्तार किया जाएगा। अपनी दुआ में जो है अपने मेज़बान को याद रखिएगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब हाफिज़ मोहम्मद हसन साहब से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
الظلمات إلى النور سبحان اللہ. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جناب حافظ محمد حسن صاحب آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے. دوستان عزیز، ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے جو فرینڈز ہیں، جن میں جناب قمر دمان صاحب، شاہد نواز بٹو صاحب اور جناب محمد اشرف ناز صاحب، قاضی رستم علی قادری صاحب دیپال پور سے، فیصل حیات خان صاحب نے اور مزمل نیاز کلیا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. جناب کا بہت شکریہ. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں درخواست کروں گا جناب فیاض حسین قادری صاحب سے. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. واہ جی واہ. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں. گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی. مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی. مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی. کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ایہو کہندا سی. مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی. کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ایہو کہندا سی. کی کہندا سی؟ سونے لئی مار جے کھائے تے کمی رہندی نہیں. یار لئی مار جے کھائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. چھڈ کے در گئے نا دا سخیاں دے سخی دے در تے. چھڈ کے در غیراں دا سخیاں دے سخی دے در تے. رب دی آلت سونے دی الفاظ کے سونے لئی گیت سنائے تے کمی رہندی نہیں. سونے دے گیت جگائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے
बनाए ते कमी रहंदी नहीं। और बड़ा प्यारा शेर, हैदरी हां ते पटा हैदरी गल पाया हैदरी हां ते पटा हैदरी गल पाया रब दी सौ मैं ते ओ कई बारी ओ अजमाया सोने दे नारे जलाए ते कमी रहंदी नहीं सोने दे नारे जलाए ते कमी रहंदी नहीं जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब फ़याज़ हुसैन साहब जो कलाम पेश कर रहे थे। तो शायर लिखता है कि ना रईस हूँ ना अमीर हूँ, ना रईस हूँ ना अमीर हूँ, ना मैं बादशाह ना वज़ीर हूँ, दर मुस्तफ़ा मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का मैं फ़कीर हूँ। तो दोस्तों अजीज़, आज अल्हम्दुलिल्लाह PSA डिजिटल के ज़रिए तमाम 23वां प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद है और आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट में शामिल हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब नूरी साहब। तो हजूर, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि खाना खाने के आदाब क्या हैं। और देखा यह जाता है कि जब मुख्तलिफ तकरीबात में, शादी ब्याहों में, अफ्तार डिनर्स में जब खाना आता है तो हम उसको ऐसे डील करते हैं जैसे कि हमने खाना कभी देखा ही नहीं और खाना हमने कभी खाया ही नहीं। तो आज हमने अल्लामा साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है ताकि ये हमारे नाजरीन को बताएं कि खाना खाने का सुन्नत तरीका जो है वो क्या है, किस अंदाज में खाना खाना चाहिए और बैठ के खाना चाहिए, खड़े होके खाना चाहिए। ये सारी तफसीलात जो हैं ये हज़रत साहब जो हैं वो हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले तो मैं जनाब मोहतरम मकाम मोहम्मद अहमद साजिद साहब को आपको मुबारक देता हूँ इस प्रोग्राम की। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, इसके ज़रिए अवाम तक जो है दीन का पैगाम पहुँच रहा है। तो खाना खाने के आदाब के हवाले से ये यकीनी बात है कि ऐसा मौजू है जिस पर बहुत ज़रूरत है इसको बयान करने की। तो खाना खाने से पहले एक अहम बात ये है कि उसका हलाल और हराम होना, इसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। यानी चीज़ का हलाल और हराम होना ये भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है कि वो आदाब जो आका अलैहिस्सलाम ने हमें बताए उनके मुताबिक खाना खाया जाए। तो हम लोग ये समझते हैं कि हराम का मतलब ये है कि जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमा दिया, कुरान पाक में भी है और हदीस तय्यबात में भी, कुत्ता जो इसका गोश्त खाना हराम है, खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, या ये जानवर है, ये चीज़ हराम है। हमने समझ लिया कि वो चीज़ें हराम है और उसके अलावा बाकी जो है बस खा जाएं। तो नहीं, अल्लाह पाक जल्ला शानु का फरमान है, कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, कि जो अल्लाह पाक ने तुम्हें रिस्क दिया है हलाल और पाकीज़ा वो खाओ। हलाल और पाकीज़ा में जिस तरह हमारे लिए कुत्ते का गोश्त खाने में नफरत है, इसी तरह हर वो माल जो नाजायज़ तरीके से कमाया गया हो वो भी हमारे लिए हराम है। और हराम के बारे में ये है कि अगर हराम का लुकमा जिस्म के अंदर, इस इंसान के पेट के अंदर, बदन के अंदर मौजूद है, तो हदीस तय्यबात का खुलासा ये है कि 40 दिन तक उसकी नमाजें और इबादत कबूल ही नहीं होती। तो जब इतना है तो हम लोग इस बारे में एहतियात नहीं करते। अब अकले हलाल में देखें कि अगर कोई बंदा नाप तोल में कमी करता है और जो पैसा कमाता है उससे कोई चीज़ खाएगा तो वो हराम होगी। एक बंदा अपने माल का उशर या ज़कात नहीं देता, जो खाता है वो हराम होगा क्योंकि अपने माल में उसने हराम को मिला लिया। ऐसे ही जो है सूद खाने वाला, सूद का जो काम करता है वो भी हराम है।
جس طرح ہمیں کتے کا گوشت کھانے سے نفرت ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے اور جن ذرائع سے کمائی کرنے سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ہم وہ کمائی بھی نہ کریں۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن اذان ہو جاتی ہے اور اذان کے بعد بھی لوگ کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اذان نے جمعہ سے لے کر سلام تک جو کیا وہ کاروبار ہے وہ حرام ہے، اور صراحتاً اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اس میں منع فرمایا۔ اب یہ تو ہے چیز حلال و حرام کے بارے میں، حلال کمانا اور اس کی اہمیت کے بارے میں، اور مزید اس میں آپ دیکھیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے غلام نے کوئی چیز پیش کی، آپ نے اسے تناول فرمایا، تو پھر اس نے بتایا کہ حضور یہ فلاں فلاں کام کی وجہ سے مجھے پیسے ملے تھے اور میں نے چیز لی اور آپ کو پیش کی، تو آپ نے انگلی ڈال کر منہ میں اس کو کہہ کر دیا۔ یعنی ہمارے جو اسلاف ہیں اور بزرگ جو صحابہ ہیں انہوں نے اس معاملے میں احتیاط کتنی کی، اور ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حق تلفی بھی کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ غیر تو غیر رہ گئے، لوگ اپنی بہنوں تک کا جو ہے وہ مال وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو گیا، جائز ہو گیا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ جتنا مرضی بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، عبادات کرتا رہے، جب تک عقل حلال نہیں ہوگا تب تک انسان کا سب کچھ، ساری عبادات اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ اب یہ کھانے کے آداب کے حوالے سے سب سے اعلیٰ ترین وہ آداب ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے۔ ہمارا حال یہ ہے، بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کہہ بھی دیا، لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم ہیں کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا یہ جو انداز ہے، ہم غیروں کے انداز کو اپنائے ہوئے ہیں، جو سراسر ہمارے لیے باعث سے دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، حدیث پاک میں ہے کہ اِنَّ بَرَکَةَ الطَّعَامِ فِی غسل الیدین، کہ کھانے کی برکت وہ ہاتھوں کے دھونے میں۔ حتیٰ کہ ابن ماجہ شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس میں حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر جو ہے وافر مقدار میں رزق ہو اور مجھے کسی کی حاجت نہ رہے، وہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رسولوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ہاتھ دھونے کے بعد اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو پھر اس کو ہم صاف کر سکتے ہیں تولیے وغیرہ سے، لیکن ہاتھ دھونے سے پہلے اگر ہاتھوں کو چیز کھانے میں سے لگی ہے تو اس کو انگلیوں کو چاٹ لینا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھو جائیں تو پھر ان کو تولیے وغیرہ یا رومال یا کسی چیز سے وہ نہ کیا جائے، اسی طرح گیلے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانا یہ مصنون طریقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینے سے بسم اللہ شریف پڑھنے کی بھی ہمیں تاکید فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جب تم کھانا کھاتے ہو اللہ کا نام نہیں لیتے ہو، کھانا آ جاتا ہے تمہارے ساتھ، وہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ ایک روایت جو ہے وہ مشہور ہے، عام لوگوں سے علماء کرام اکثر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ایک صحابی جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا، تو آپ اس کی طرف دیکھ کر پریشان تھے، تو اچانک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع ہو گئے۔ تو سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ پریشان تھے ان کی طرف دیکھ کر اور پھر آپ نے مسکرانا شروع، آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا کھا رہے تھے، ان کو یاد نہیں آیا تھا بسم اللہ شریف پڑھنے کا، اور اس کے ساتھ شیطان کھا رہا تھا، جب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو شیطان کو کہہ آ گئی، اچھا، تو اس کو دیکھ کر جو ہے میں وہ خوش ہوا۔ خوش ہوا۔ اب یہاں دیکھو کہ کیا کیفیت ہے کھانے کی، جس کھانے میں شیطان شامل ہو وہ کھانا کیسا ہوگا۔ تو پھر ہم اپنے ہاتھوں سے اور اپنی کمائی سے شیطان کو غذا دے رہے ہیں، ہم شیطان کو کھلا رہے ہیں۔ اب حضور یہ شادی بیاہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہاتھ بھی نہیں دھوتے، جی جی، اور کھانا بھی جو ہے وہ ہم کھا جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں، اس بارے میں اس کیا بارے میں یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانے لگو یا پانی پینے لگو تو کھڑے ہو کر کھانا نہ کھو، کھڑے ہو کر پانی نہ پیو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کھاتے۔ اچھا، پھر کھاتے وقت ایک اور عجیب بات ہے یہ ہے کہ ہم جب وہ آگے پلیٹیں وغیرہ آتی ہیں جو کچھ آتے ہیں ہم یوں ہوتا ہے جیسے یہ زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد ہم نے شاید کھانا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک قادر ہے، پلیٹ تمہارے آگے بھری کی بھری رہ جائے، تم ایک لقمہ تک نہ کھاؤ، وہ اللہ پاک چاہے تو ایسے ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ ہے کہ اچھا پھر اس میں بھی حق تلفی ہے، تو ہم وہ بھری ہوئی پرات جو ہے اس میں سے وہ ہم بڑا اپنے اس کے ساتھ وہ بھر لیں گے اور پھر اس کو اسی طرح کھانا شروع کر دیں گے۔
تو یہ بات غلط ہے. اس میں انتہائی جو ہے کھانے کے آداب کے یہ خلاف ہے. حق تلفی ہے, لوگوں کا جو ہے خیال نہ رکھنا ہے, تو اس کی طرف بھی توجہ دیں. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, یہاں تک آپ نے سمجھایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو کھجوریں پڑی ہے نا تو ایک ایک اٹھا کر کھاؤ. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دو دو اٹھا کر کھاؤں تو دوسروں سے پہلے اجازت لے. جامعہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ دوسروں سے پہلے اجازت لے کہ میں دو دو منہ میں اکٹھے ڈال سکتا ہوں. اگر وہ اجازت دیں تو یہ دو دو کر کے ڈال سکتا ہے, ورنہ ایک ایک کھائے. بعض لوگ تو ایسے ہاتھ سے ہی بھر لیتے ہیں. یہ ہاتھ سے بھر لیتے ہیں. یہ انتہائی مکروہ اور جو ہے خلاف ادب طریقہ ہے اور انتہائی گھٹیا پن کا مظاہرہ ہے. تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ شادیوں کا یا افطار کا انتظام کرتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری اس میں ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کھانا کھانے کے لیے جو انتظام کرتے ہیں اس کے بجائے بیٹھ کر کھانا کھانے کا انتظام کریں. اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں, مطلب ہم نیچے فرش پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, دسترخوان لگا ہوا ہے, تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, 8-10 لوگ بیٹھے, تو اس میں سے کھانے کا جو ہے شرعی طریقہ, جو سنت طریقہ ہے, وہ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ہاں, اس میں یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں طریقہ کار یہ کہ اکٹھا شروع کیا جائے. یہ نہیں کہ اب کھانا لگ رہا ہے, ایک بندے کے آگے پلیٹ آ کے وہ کھانا شروع کر دے, پھر دوسرے کے آگے وہ کھانا شروع کر دے. یہ نہیں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جب سبھی کے آگے لگ جائے کھانا تو پھر اللہ پاک کا نام لے کر پھر سب شروع کریں. تو یہی طریقہ ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ کھانا کھانے کا یہ بھی ہوتا ہے جب اکٹھے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ اگر تیز کھانا کھاتا ہے تو وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے اگر کھانا کھا کے پہلے فارغ ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے, تاکہ جو پاس والے بیٹھے ہیں لوگ وہ یہ نہ سمجھے کہ اب یہ لوگ تو اتنے کھانا, ایک بندہ بالکل آہستہ کھانا کھاتا ہے, وہ بیچارہ ان کی وجہ سے بھوکا رہ جائے, یہ بات یہ بھی کرتا ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ برتن جو ہے یہ عموماً لوگ خیال نہیں کرتے, کیونکہ آپ نے وہ شادی بیاہ کا بھی کی بات کی, اور برتنوں میں اور پھر کھانا کھانے کے وقت وہ جو لوگ ٹکڑے بچا دیتے ہیں دسترخوان پر, یہ بڑی بات عجیب ہے. سب سے پہلی بات ہماری شادیوں کے اور پروگراموں پہ یہ ہوتی ہے وہ تو گرم گرم روٹی لے کر اور گرم گرم نان, گرم گرم کھانا لے کر. حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا حتیٰ کہ اس کے اندر سے وہ دھواں نکلنا بند ہو جاتا تو پھر آپ کھانا تناول فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ. یہ سبحان اللہ. تو اس میں اب کہاں گیا ہمارا فلسفہ وہ گرم گرم والا. اچھا, پھر یہ ہے کہ دسترخوانوں کے اوپر جو ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں, حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام کا بیان, جو دسترخوان کے اوپر سے پڑا ہوا ٹکڑا کھا لیتا ہے اللہ پاک اس کے صدقے اس کی مغفرت فرماتا ہے. اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات ہم کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے یا منہ سے گر جاتا ہے, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں یہ آپ کا بہت اچھا جو ہے پوائنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بالکل واضح حدیث پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھانے لگتے ہو تو آپ تمہارے ہاتھوں سے کوئی لقمہ گر جائے, پھل جمت علی ماتا تھا, اس سے جو چیز وہ چیز لگی ہے تو اس کو صاف کر دو, اسے کھا لو اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ میں آپ تشریف لے گئے تو روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گرا پڑا تھا. حضور علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور اس کو تناول فرمایا اور فرمایا عائشہ کھانے کی قدر کیا کرو, یہ جو عزت والی چیز ہے جس گھر سے چلی جائے دوبارہ ان کے پاس نہیں آتی. آپ نے فرمایا اس کی عزت کرو, اس کی قدر کرو, اور یہ گرا ہوا چیز اس کو یہ حقارت سے وہ پھینک نہ دو, بلکہ اس کو کھاؤ, اس میں برکت ہوتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے وقت اپنے آگے کھانے سے بھی حکم فرمایا. جب برتن میں کھانا پڑا اور درمیان سے کھانا کھانے سے آپ نے منع فرمایا. حدیث پاک حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی تھے اور حضور علیہ السلام ان کی پرورش فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا تو میرا طریقہ یہ تھا, بچہ تھا, کبھی میں ادھر سے وہ درمیان سے کھانا شروع کر دیتا, کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا جب کھانا کھانے لگو تو اپنے آگے سے کھاؤ, جو کھانا قریب ہے, جہاں سے برتن قریب ہے وہاں سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور اسی طرح حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ تھا کہ میں وہ کھانا کھانے کے لیے آیا نا, میں برتن میں وہ کھانا پڑا تھا, کبھی درمیان سے اٹھا لیتا, کبھی ادھر سے. آقا علیہ السلام نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا اور فرمایا بیٹا اپنے آگے سے کھاؤ, اپنے آگے سے کھاؤ, اللہ کا نام. کہتے ہیں کہ میں نے وہ کھانا شروع کر دیا
تو اب کھجوریں آ گئی ایک تھال میں اور اس میں وہ مختلف قسم کی کوئی رطب تھی، کوئی مطلب یہ ہے کوئی تار کھجوریں تھی، کوئی خشک تھی، کوئی زیادہ پکی ہوئی تھی، کوئی کچی تھی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پورے تھال میں کبھی ادھر سے اٹھا کر کھا رہے ہیں تناول فرما رہے ہیں، کبھی ادھر سے اٹھا کر تناول فرما رہے ہیں، کبھی ادھر سے، اور میں وہ اپنے آگے آگے سے اٹھا کر کھائی جا رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری طرف دیکھا نا، فرمایا بیٹا جب ایک قسم کا کھانا ہو تو پھر اپنے آگے سے کھاؤ، لیکن جب ایک برتن میں مختلف قسم کا کھانا پڑا ہو تو پھر آپ سارے برتن میں سے جو جو مختلف قسم کا کھانا وہاں سے اٹھا کر کھا سکتے. کیا بات، کیا بات ہے، رہنمائی جو ہے پوری انسانیت کے لیے جو ہے آپ نے فرمایا. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مطلب آپ نے زندگی کے ہر پہلو پر آپ نے ہمیں بتایا، اور ہر کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی نہ ہو. تو بہت شکریہ جی. آپ سے گفتگو جو ہے علامہ صاحب سے وہ جاری رہے گی. ناظرین آج ہمارے ساتھ پاک پتن شریف سے ایک فیملی جو ہے، ایک ڈیزرونگ فیملی، ایک خاتون پروین بی بی بیوہ حافظ عبدالعزیز ساکن محلہ ظفر آباد گلی نمبر 2 پاک پتن شریف سے تشریف لائی ہوئی ہیں. ان کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پروگرام میں وہ تشریف لائے ہیں. ان کا خامد آج سے 8 سال پہلے جو ہے وہ بقضاء الہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ایک بیٹی ہے اور ایک نابالغ بیٹا ہے جو ایک بجلی کی دکان پر جو ہے الیکٹرک سٹور پہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. معمولی اس کو جو ہے وہ اعزازیہ ملتا ہے، اور اس خاتون کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ عید الفطر کے بعد جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ناظرین آپ سے میں یہ ریکویسٹ پیش کر رہا ہوں آج کے ہمارے پروگرام برکت رمضان کے حوالہ سے، کہ اس رمضان کے پروگرام میں ہمارے ساتھ وہ خواتون جو ہے وہ پاک پتن شریف سے پہنچی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. تو جتنے دوست جو ہیں ہمارے پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے مال زکوٰۃ فطرانہ سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بچا کر اگر اس خاتون کی جو ہے وہ امداد کر دی جائے تو اس سے اس کی بیٹی جو ہے اس کا جہیز جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو جہیز میں جو ہے وہ بڑی چیزیں بھی نہیں چاہیے، چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چھوٹے موٹے برتن ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا فرنیچر ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی اشیاء جو ہیں وہ اگر مل جائیں تو اس کی بیٹی کی جو شادی ہے وہ آسان انداز میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس حوالہ سے بھی ہمیں جن دوستوں نے جوائن کیا ہوا ہے، جناب طیب شریف صاحب، جناب عثمان غنی صاحب، اور حضرت علامہ قاری نیاز احمد نوری صاحب، جناب امتیاز احمد صاحب، اور محمد منور دانش قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. رہے نصیب دانش صاحب بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. جناب راشد عبداللہ صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، شاہ زیب ساجد صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے. تو ناظرین اس پہ آپ ذرا غور و خوض کیجئے گا، اور آپ جو اس بی بی کی امداد کر سکتے ہیں وہ آپ ہمیں ہمارا لائیو نمبر جو ہے وہ اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے 0300 6974552. آپ اس پہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اپنا آپ ہمیں میسج بھی بھیج سکتے ہیں. تو یہ آپ نے ضرور خدمت جو ہے وہ کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بی بی سے بات بھی کرتے ہیں. تو اس دوران ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب حافظ محمد حسن صاحب. اتنے میں ان سے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ کلام بھی سنتے ہیں، اور حضرت صاحب سے بھی بعد میں گفتگو کرتے ہیں کہ حقوق العباد کے حوالہ سے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے حوالہ سے جو ہے وہ ہمیں دین اسلام جو ہے وہ کیا احکامات جاری کرتا ہے. تو آج میرے استاد محترم حافظ عبدالستار سیالوی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. میں جناب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا ہے. تو حضرت صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا ماہ رمضان جو ہے وہ کیسے گزر رہا ہے، اور ان کے عبادات کے حوالے سے انہوں نے کیا اپنا شیڈول جو ہے وہ مرتب کر رکھا ہے. جناب محمد حسن صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کھول کے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا
کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں آپ سا دونوں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا گئے نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں آپ سا دونوں آپ کی نعتگی شہزاد کا سرمایہ گئے اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں آپ سا کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ صاحب بہت خوبصورت آپ کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ حقوق العباد کے حوالہ سے ایک دوسرے کے مدد کرنے کے حوالہ سے اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اگر کوئی ضرورت ہو یا کوئی دکھ ہو یا درد ہو تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت صاحب بتائیے گا کہ آج جیسا کہ یہ ہمارے ساتھ محترمہ پاک پتن سے تشریف لائی ہوئی ہیں تو اس حوالہ سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ حقوق العباد کے حوالہ سے ایک دوسرے کی مدد کے حوالہ سے اگر ہم اپنے اخراجات کو تھوڑا تھوڑا کنٹرول کر کے اگر ایک بیٹی کے جہیز کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر دیں تو اس کا کام ہو جائے گا، اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا اور بچی کی طرف سے ہمیں تعدیر جو ہیں وہ دعائیں ملتی رہیں گی۔ اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں واضح ارشاد موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ارحموا علی من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ساری حیات طیبہ میں یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، اور پھر حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اعظام کا یہی طریقہ رہا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک حاجت مند آیا، سائل آیا سوال کرنے کے لیے، تو آپ نے اس کی مدد کی اور فرمایا لقداؤ اخلی فی اللہ حب من اعتکاف شہر،
کہ اپنے مسلمان بھائی کی اللہ کے رضا کے لیے حاجت کو پورا کرنا میرے نزدیک 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو اسی وقار سامعین دیکھیں کہ کتنی اہم ترین بات ہے کہ ایک مسلمان کی مدد کی جائے، اور پھر اس کی کہ جس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہو، تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے بارہا اس کی تاکید فرمائی، سورہ والدعا میں بھی ہے فَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کہ اور ایسے ہی وَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم جو ہے اس پر وہ بوجھ نہ بناؤ، اور سائل جو ہے اس کو ڈانٹو نہ، بلکہ اس کا یہ ہے کہ اس کی حاجت کو اور اس کے سوال کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ معزز و مکرم سامعین، ہمیں ہمارا اسلام اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں یہی ہے کہ ہم جو حاجت مند ہیں، جو ضرورت والے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے اخراجات کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کچھ کنٹرول کر کے کچھ پیسے بچا کر بھی ہم اوروں کی خدمت کر لیں۔ ہم اپنے آپ پر جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی فائدہ تو ہے ہی اس کا ہمیں، لیکن جب ہم اپنے اخراجات کو کم کر کے اس سے پیسے بچا کر اوروں کی خدمت کر دیں تو ہماری قیامت کے دن میں نجات کا یہ ذریعہ بنے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک جل شانہ فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عادت نہیں کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور اس طرح کے بہت سارے ارشادات ہیں۔ تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو ضرورت والا ہے ہی نہیں، تو غنی ہے، تو فرما رہا ہے کہ مجھے ضرورت تھی، تو نے میری مدد نہیں کی، یا اللہ تجھے تو ضرورت نہیں۔ تو فرمایا اللہ پاک فرمائے گا کہ فلاں میرے بندے نے، اس کو ضرورت تھی، تو نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، میرے بندے کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، تو ایسے ہوا جیسے تو نے میری ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ تو نے میرے فلاں بندے کو کھانے کی ضرورت تھی، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، گویا کہ تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ فلاں بندے کو پانی کی ضرورت تھی، تو نے اس سے پانی نہیں پلایا، تو گویا کہ تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو ان حدیث تجیبات اور بزرگوں کے معمولات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم جو ہے ضرورت مند ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ جیسے یہ باجی جو ہیں یہاں پر آئے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم میں سے کوئی بھی جو صاحب سربت ہیں، جو سن رہے ہیں پروگرام، ان کو چاہیے کہ کوشش کریں ان کے ساتھ تعاون کی۔ اللہ پاک جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب حافظ عبدالستار سیالوی صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے ممتاز ماہر تعلیم بھی ہیں۔ سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر آپ یہ حقوق العباد کے حوالہ سے، اور جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک نیکی سیگمنٹ کا یہ کیس آیا ہوا، اس حوالہ سے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ مہربانی کر کے اس کی دل کھول کر مدد کی جائے، اور اس میں جس طرح کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں 70 گنا اس میں نیکی کا بدلہ دے گا۔ تو یہ ضرور اس میں جتنی بھی مدد ہو سکے کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اور آپ بھی کریں، مہربانی کریں، جتنا بھی ہو سکا مجھ سے میں بھی کروں گا، اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کی ضرور مدد کریں۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب سید طاہر کاظمی صاحب نے۔ شاہ صاحب ایک آج ہماری نیکی سیگمنٹ چل رہی ہے، ہمارے پاس ایک پاک پتن شریف سے ایک ڈیزرونگ خاتون آئی ہوئی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ بھی کوئی تعاون فرمائیے گا، اپنے دوست احباب سے کہہ کر جو ہے ذرا ہمیں، ہمارا نمبر بھی اسکرین پہ آ رہا ہے لائیو، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اس سلسلہ میں جو ہے نا جی وہ کوئی تعاون فرمائیے گا۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فیاض حسین صاحب۔ فیاض صاحب آج آپ ہمیں کیا سنائیں گے جناب؟ جی 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 سنائیے گا جی ضرور۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ جی مقدر والا بولے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اچھی ذات علی دی ہے، او کائنات علی دی ہے، اچھی ذات
وہ کائنات علی دیے علی جتنی کی سے دیوی علی جتنی کی سے دیوی جاگیر وغا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وغا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وغا مینو حاکم میں علی حاکم اے شیر علی حاکم حاکم میں علی حاکم اے شیر علی حاکم علی جتنی کی سے دیوی علی جتنی کی سے دیوی جاگیر وغا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وغا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وغا مینو مسجد وچ آون ہے کعبے وچ جاون ہے مسجد وچ ولادت ہے او کعبے وچ شہادت ہے او علی جتنی کی سے دیوی علی جتنی کی سے دیوی توقیر وغا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وغا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وغا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وغا مینو. بہت خوب جی. منقبت حضرت علی پاک پیش کر رہے تھے جناب فیاض حسین صاحب. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا محمد طیب نوری صاحب. علامہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ بعض لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانے میں عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں جی نمک کم ہے جی, اس میں نمک بہت زیادہ ہے جی, مرچیں بہت زیادہ ڈال دی ہیں اور روٹی بہت موٹی بنا دی ہے. تو ایسے افراد جو ہیں وہ اپنے گھر میں جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ بھی تلخ کلامی کا رویہ اپناتے ہیں. بعض اوقات لڑائی بھی ہو جاتی ہے, مار کٹائی بھی ہو جاتی ہے اور کھانے سے عیب نکالتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم کسی شادی بیاہ میں چلے جاتے ہیں تو پلیٹیں جو ہیں وہ ہم بڑی بھر لیتے ہیں اور بہت زیادہ ہم کھانا کھاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ سنت طریقہ جو ہے وہ کتنا کھانا ہمیں کھانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک موجود ہے. آپ نے فرمایا لا طیب الطعام, کھانے میں عیب نہ نکالو. اور دوسری حدیث پاک ہے کہ ما بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قط ان اشتہا اکلہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر آپ کو پسند ہوتا کاش ہوتی تو آپ کھانا تناول فرما لیتے, اور اگر نہ ہوتی تو کھانا نہ کھاتے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں, اگر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ آپ کی بات بہت حد تک درست ہے کہ لوگ کھانا کھاتے وقت وہ منہ سے آوازیں نکالیں کہ نمک بڑا زیادہ ہے, مرچیں بڑی زیادہ ہے. تو یہ سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات کے خلاف ہے اور یہ غلط طریقہ ہے. سنت یہ ہے کہ اگر آپ کو پسند کھانا آ رہا ہے تو آپ کھا لو, نہیں آتا تو آپ معذرت کر لو, کھانا نہ کھاؤ. اور دوسرا, کھانا زیادہ ڈالنے کے حوالے سے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ بڑا ہی زیادہ کھانا ڈال لیا جاتا ہے تو اس میں پھر اس کو پلیٹ کو صاف بھی نہیں کیا جاتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, کھانا ڈالنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. انسان تھوڑا سا ضرورت کے مطابق لے لے, وہ کھانا کھا لے, اور ضرورت ہو تو اور ڈال لے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ اتنا وہ پلیٹیں ساری بھر لی جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب کھانا ڈال لیا جائے تو پھر برتن کو صاف کیا جائے. حدیث پاک ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھاتا ہے اور برتن کو صاف کرتا ہے, برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتا ہے. برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتا ہے جب بندہ برتن کو صاف کرتا ہے. تو یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پلیٹوں میں وہ کھانا ڈال زیادہ لیا جاتا ہے, اسی طرح پڑا ضائع کرتے ہیں, کھاتے کم میں زیادہ کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہے جن کے ساتھ اس کی کمر جو ہے وہ سیدھی رہے. اچھا. تو بالفرض آپ نے فرمایا اگر زیادہ کھانا بھی ہو تو پھر
پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے، اور اس سے زیادہ نہ کھاؤ۔ اور حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا المؤمن یاکل فی میام واحد والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء، ایمان والا بندہ وہ ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتیں اپنی بھر کر کھاتا ہے۔ تو اس والے سے یہ ہے، لیکن میزبان پر بھی کچھ ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو میزبان خود ڈال دیتے ہیں، اس کو کہتے رہتے ہیں بس کر، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کھانا پڑے گا، یہ تو کھانا۔ جب ایسی کنڈیشن آ جائے تو پھر وہ برتن کو صاف کرنا ضروری نہیں رہتا، پھر برتن کو صاف نہیں کریں گے تو میزبان پر گناہ ہوگا۔ ایسے ہی اس حوالے سے ایک اور بڑا مسئلہ ہے، احتیاطی تدابیر یہ نہیں کی جاتی کہ وہ جو بھی ہو، اگر وہ مہمان جو ہے اس کو نقصان دہ چیز ہو یا وہ چیز پسند نہیں ہے تو پھر بھی وہ زور دیا جاتا ہے نہیں آپ کھا لو۔ ایک بندہ بیمار ہے، اس کے لیے شوگر کا مریض، اس کے لیے چینی نہیں ٹھیک ہے، اب اس کو وہ کہے کہ یہ تو جی لنگر شریف ہے۔ اب ہمارے جیسے ہر جگہ پر لنگر ہی تو کھاتے ہیں، گھر بھی حضور کا لنگر کھاتے ہیں، باہر بھی حضور کا لنگر کھاتے ہیں، تو ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو وہاں بھی لنگر حضور کا کھاتے ہیں، یہاں بھی حضور کا کھاتے ہیں۔ تو آپ حضور علیہ السلام نے خود پرہیز کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے ایک صحابی کے گھر، تو حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ تو وہ دن ایسے تھے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مبارک انسانی نقطۂ نظر سے وہ بیمار تھے۔ تو کھجوروں کا ایک درخت تھا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں توڑی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تناول فرمانے لگے۔ تو حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آہستہ آہستہ وہ شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تیرے لیے اب یہ نہیں ٹھیک، تو بیمار ہے، تیرے لیے نرم غذا کھانا ضروری اس ٹائم ہے، یہ کھانا آپ نہ کھاؤ۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ نہیں ہے کہ سارا جی بس حضور کا لنگر ہے جی یہ کھا لو بس جو بھی ہے، نہیں، اس میں احتیاط ضروری ہے۔ یعنی میزبان کو کم از کم 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک تو جو صحت کے لیے مضر ہے مہمان کے لیے وہ چیز کو زبردستی نہیں کھلانی چاہیے کہ تیرے گھر آئے گا بیمار ہو کر جائے گا، یہ کہے گا اچھا مجھے کھانا کھلایا کہ اس نے بیمار کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ برتن کو یوں ہی نہ بھر دیا جائے کہ بس یہ تم پھر کھایا جائے کہ تم ضرور کھاؤ، یہ ظلم اور زیادتی بن جائے گا۔ اس میں یہ پھر دوسری صورت آ جاتی ہے کہ برتن صاف کرنا وہ سنت ہے اور جان بچانا یہ فرض ہے، اس وقت جان بچانے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کھانا کھانے کے بعد پھر اللہ جس خدا کا کھاتے ہیں اس خدا کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں وہ دعا جو مسنون الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی وہ پینے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمودات ہیں، آپ کے فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک ہی باری سارا نہ پی جائے کرو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ پکڑتے ہیں گلاس اور سارا منہ کو لگایا سارا پی گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرب کشرب الابل، اونٹ کی طرح نہ پی جا کہ منہ لگایا اور سارا پی، لیکن تم اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور پھر 3 سانسوں میں اس کو پیو، اور ایک روایت میں کہ 2 سانسوں میں یا 3 سانسوں میں اس کو پیو، اور آپ جب پانی پی لو تو پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرو، الحمدللہ پڑھو۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی برتن میں پانی پیتے وقت پانی پینے کے دوران 3 سانس لینے یہ آپ کی سنت ہے، لیکن برتن میں پھونک مارنے سے حضور نے منع فرمایا۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے حکم فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ جب پانی پیے تو پانی میں پھونک نہ مارے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں کوئی چیز ہے تو پھر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ جو چیز پی رہے ہیں اس کو تھوڑا سا انڈیل دو، کہ وہ جب وہ چیز گرے گی، دودھ ہے یا پانی ہے، تو اس کے ساتھ وہ قطر جو ہے وہ جو بھی چیز اوپر آئی وہ بھی گر جائے گی۔ اچھا حضور معذرت، بعض اوقات جب ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں، دودھ پی رہے ہوتے ہیں تو اس میں چیونٹی آ جاتی ہے یا مکھی گر جاتی ہے، چائے میں مکھی گر جاتی ہے، اس حوالے سے کیا احکامات ہے، اس کو کیا سے ڈیل کرنا چاہیے؟ ہاں، مکھی گرنے کے حوالے سے صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کے کھانے میں یا پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اسے ڈبو دو اور ڈبو کر پھر نکال کر اس کو باہر کھائیں کرو اور پھر اس کو پی لو۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ پینا ضروری نہیں ہے، اگر کھانے میں سالن میں مکھی گر جاتی ہے یا کوئی چائے وغیرہ یا پانی ہے تو یہ فرض یا واجب نہیں ہو جاتا کہ اس کو ضرور پیا جائے۔ اگر دل مانتا ہے تو اس کو پی لو، دل مانتا ہے تو نہ پیو، لیکن اس میں اتنا کرنا ضروری ہے اگر پینا ہے
یا کھانا کوئی چیز ہے تو اس کو کھانا ہے تو پھر اس میں اتنا کرنا ضروری ہے کہ وہ مکھی جو گری ہے اس کو ایک بار ڈبو کر نکالو. اس کی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث پاک میں بخاری کی حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے. اور یہ جو اڑنے والی مکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گرتی ہے نا تو وہ اپنا بیماری والا پر جو ہے وہ کھانے کے اندر ڈال دیتی ہے, پینے کی چیز اس کے اندر ڈال دیتی ہے. تو جب اس کو ڈبو کر باہر نکالیں گے تو شفا والا پر بھی اندر جائے گا, تو جو اس کی بیماری اور اس کا جو ضرر ہے یہ اس دوسرے پر کی وجہ سے دور ہو جائے گا اور یہ پینے والے کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ کہ دل مانے تو پھر پیو. اس پر بھی بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ضرور پیو, یہ بات غلط ہے. چیونٹی کے حوالے سے تو چیونٹی کے حوالے سے چیونٹی کوئی پلیت چیز نہیں ہے, اس کو نکال کر چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے, پیا جا سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ چیونٹی آگے نکلنا جو جان بوجھ کر یہ نہیں ٹھیک, لیکن اس کو نکال کر اگر جو ہے باہر نکال دیا جائے, اس کو پی لیا جائے تو اس میں وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چیونٹی جو ہے یہ مردہ ہے, مر گئی ہے, تو یہ مردہ واٹر جو ہے وہ پینا ٹھیک نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ چیونٹی جو ہے یا ایسے اور بھی اشراط الارض کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جن میں خون نہیں ہے یہ پانی کو ضرر نہیں دیتی ہیں. اگر پانی اسی پانی کے ساتھ وضو بھی کیا جا سکتا ہے, اس پانی کو پیا بھی جا سکتا ہے, اس کے بارے میں یہ علماء فرماتے ہیں. باقی یہ ایک چیز اور ہے یہ پھر کہ بعض اوقات بندے کو بھوک لگی ہوتی ہے, یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ کسی کے پاس گیا تاکہ اپنے بھائیوں کے پاس بھی چلے جائیں, اپنے دوست کا باپ جن کے ساتھ بالکل ٹھیک مطلب فرینک, ان کے پاس بھی چلے جائیں, جی آپ یہ پی لو, کھانا کھا لو, نہیں جی مجھے بھوک نہیں ہے. تو اس بارے میں حضور نے فرمایا, آپ فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو. سبحان اللہ, یہ بہت بڑی کام کیا آپ نے. جمع نہ کرو, اگر تمہیں بھوک ہے تو تم کھانا کھا لو, یہ نہ کہو کہ مجھے بھوک ہی نہیں, کیونکہ تم جھوٹ بولی جا رہے ہو. اور اگر تمہیں جو کھانے کی طلب نہیں ہے تو آپ کہہ دو, پھر کہہ دو ایسی جس طرح کھانا بچانا ہے. اور اس طرح پانی کے بارے میں بھی یہ قابل غور بات ہے کہ پانی جو ہے صاحب یہ ہوتا ہے کہ لوگ لے لیتے ہیں اور لے کر وہ بوتل ہے تو آدھی کی آدھی نیچے وہ رکھ دیتے ہیں, تو یہ بھی نا درست بات ہے. اس کا بھی یہ ہے کہ اجازت لینا چاہیے, اسے کیا دینا چاہیے بھی مجھے پہلے بتا دے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اگر میں پیوں گا پھر تھوڑا سا پیوں گا, باقی کوئی اور پی لے تو پھر ٹھیک ہے, یہ اصول کے مطابق ہے, ورنہ یہ بھی اصولی ہے, یہ نہیں چلے گی. تو ایسی ایک بات اور ہے کہ کھانا وغیرہ جب پیش کیا جائے اس حوالے سے یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے, پھر اس کے بعد جو دائیں بیٹھے پھر اس کے بعد ہوتا ہے. حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کی نا بائیں جانب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دائیں جانب ایک دیہاتی تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی چیز حاضر ہوئی تو آپ نے خود وہ استعمال فرمائی اور پھر وہ ادھر دینے لگے دائیں طرف جو دیہاتی بیٹھا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ ابوبکر صدیق جو ہے ان کو آپ دیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الایمن فالایمن, جو دائیں والا ہے وہ تو پھر دائیں والا ہے. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں کھانے کے آداب کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے جناب علامہ محمد طیب نوری صاحب. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے, تو آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ایک یتیم بیٹی کے لیے جو ہے وہ جہیز کی ضرورت ہے. تو احباب جو ہیں وہ میرا نمبر اوپر آ رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جو ہیں وہ دل کھول کر جو ہے وہ اس پروگرام کے بعد بھی جو ہے وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی امانت جو ادھر سے کلیکٹ ہوگی وہ ان تک پاک پتر میں جو ہے وہ پہنچا دی جائے گی. تو علامہ صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں درخواست کروں گا جناب محمد حسن صاحب سے کہ 2 اشعار جو ہیں وہ سلام کے پیش کریں اور اس کے بعد حضرت صاحب جو ہے وہ دعا فرمائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا.
عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ دعا فرمائیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما، مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ پروگرام جو ہے اس کو اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرما اور ہمارے لیے باعث ہدایت بنا۔ اور یا اللہ یہاں پر یہ ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں یتیم بچی کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سبب بنا۔ مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس پروگرام پر نابے ساجد صاحب کو اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ ناظرین آج کے پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالی کل تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اور کرونا کی وجہ سے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو SOPs وضع کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے بالکل محفوظ ہو جائے گا، سیف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے ماہ رمضان میں اپنے میزبان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔